ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार हम फिर से इस्तकबाल करते हैं प्रोग्राम मसाइल ज़िंदगी में। ऑडियो के ज़रिए जो सवालात आए थे उनके जवाबात हमने आप तक पहुंचा दिए। आप टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए जो सवाल हैं, आइए पहला सवाल लेते हैं। ये है शमसुल अब्बास रिजवी, करारी, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश से। इनका सवाल पूछने का मकसद आगा ये है कि ईद के चांद के बाद फितरा क्यों निकालना और मुस्तहक तक पहुँचाना ज़रूरी है? क्या इस थोड़े से वक्त में वो ईद की तैयारियां कर लेगा, कपड़े बनवा लेगा, सेवइयां खरीद लेगा, वगैरह वगैरह? फितरा जो वाजिब करार दिया गया है वो मिस्कीनों और यतीमों और मोहताजों को पहुंचाने के लिए वाजिब नहीं करार दिया गया। फितरा ज़कात है, रोज़े की कबूलियत की ज़मानत है, इंसान की सलामती और सुकून की ज़मानत है, गारंटी है। फितरा उसके लिए है। अगर हमें ये इतना ही ख्याल है कि गरीब कैसे तैयारी करेंगे, तो खुदा ने इन्फाक के दरवाजे खुला रखा है। आप अल्लाह की राह में खर्च कीजिए। जो लोग समझते हैं वो उन गरीब मिस्किन वाक़ईन जो हकदार हैं उनको पहले से दें, ईद से पहले उनको खुशियाँ दें। इंतज़ार में क्यों हैं? फितरे का अमाउंट कितना होता है कि इंसान इन चीज़ों के लिए उनको मुंतज़िर रखे? और सवाल से ये भी जाहिर हो रहा है कि ईद शायद सेवई और कपड़े तक तो महदूद है नहीं। महदूद है नहीं, उनकी खुशियाँ बांटने के लिए दूसरी तमाम जो भी हो सकता है करे। ये फितरा जो है वो फितरा वाजिब करार दिया गया खुद इंसान के आमाल की कबूलियत के लिए। जो रोज़ा रखा है उसकी कबूलियत के लिए, खुद इंसान के बदन की सलामती के लिए। नहीं ये कि इंसान, बाकायदा रिवायत में है कि जब इंसान फितरा देता है तो वो 1 साल तक अपने को बीमा कर लेता है हर आफत व बला से। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए अगला सवाल है, ज़ियारत आशूरा जो हम पढ़ते हैं उसके बाद 100 दफ़ा जो दुआ पढ़ते हैं, तो ज़रूरी है कि 100 दफ़ा दुआ पढ़ें? वो हम ज़ियारत आशूरा के अमल को अंजाम देते हैं अपने आप को अहले बैत से करीब करने के लिए, कुर्बत हासिल करने के लिए। खुदावंद आलम की तरफ से हमारे ऊपर वाजिब करार नहीं दिया गया है। तो जब खुद अमल वाजिब नहीं है तो उसका जुज़ कहाँ से वाजिब और ज़रूरी होगा? जी जी। लिहाजा जितना मुमकिन हो उतना पढ़ें, और ज़्यादा जितना मुमकिन नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि अपने आप को मशक्क़त और परेशानी में डालें। ये और बात है कि अफ़ज़लुल अमाल अहमदुहा, बेहतरीन और बरतरीन अमल, अफजल अमल वही है जिसमें ज़हमतें और परेशानियाँ हों। जी, अगला सवाल ज़हरा है, ये चेन्नई से। इनका कहना है कि पीर यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे यानी दोशंबे से लेकर के बुधवार तक नाखून नहीं काटना चाहिए, तेल सर में नहीं डालना चाहिए, ये कहाँ तक सही है? नाखून काटना, तेल लगाना, नाखून काटने के बारे में जो रिवायत है वो जुमेरात और जुमे को काटे, कि इससे रिवायतों में आप तहज़ीबुल इस्लाम जो अल्लामा मजलिसी किताब है उसमें लिखा हुआ है कि बहुत सी रिवायतें हैं कि जिसकी बुनियाद पर लिखा गया कि अगर इंसान जुमेरात और जुमे को नाखून काटता है तो बहुत सी बीमारियों से महफूज रहता है। बाकी किसी दिन में काटने से मना नहीं किया गया, लेकिन बेहतर यह है कि वो जुमेरात या जुमे को नाखून काटे। इसी तरीके से तेल भी लगाने के लिए कोई मुमानियत और रुकावट नहीं है। नाखून के बारे में तो रिवायत है, तेल तो इंसान जब भी चाहे लगा सकता है, उसमें कोई हरज नहीं है। और मैंने एक रिवायत जामिउल अखबार में देखा, उसमें है कि दोशंबा, जुमेरात और जुमा जी, इन 3 दिनों में नाखून काटे, बाकी दिनों में ना काटे। दोनों के फ़ायदे और नुकसान उस रिवायत में, तफसीली रिवायत है, वहाँ पे बयान किया गया। जी बहुत शुक्रिया। अगला सवाल शहर मुंबई से ही है। इनका ये कहना है, काफ़ी तुलानी सवाल है, कि शादी को 2 साल हो गए हैं और 9 दफ़ा इन्होंने अपनी वाइफ को लाया जी, लेकिन जब भी लाते हैं 1 दिन 2 दिन हफ्ता रहती है, वो चली जाती है। एक बच्ची भी है जिनको इन्होंने फिर देखा तक नहीं है। ये कोशिश कर रहे हैं कि वो आ जाए लेकिन नहीं आ रही हैं, और ये बीच में किसी बुजुर्ग को लाना चाहते हैं कि मामला सॉल्व हो जाए, लेकिन नहीं सॉल्व हो रहा। छुटकारा भी चाहते हैं, निजात कैसे हासिल की जाए, क्या कहेंगे इस पे? देखिए ये सारे मसाइल ऐसे हैं कि जिनको हम टेलीविज़न के ज़रिए, यहाँ पर चैनल के ज़रिए हम इस मसले को हल नहीं कर सकते, क्योंकि ये 2 तरफ़ा मामला है। जब दोनों तरफ वाले सामने आए तब पता चलता है कि हकीकत क्या है। मैं फ़र्ज़ इस बुनियाद पर रखता हूँ कि अगर आपकी बात 100% सही है, बहरहाल मोमिन गलत बयानी इस काम नहीं लेता, तो आप मजबूर नहीं है। जब हर तरफ से आपकी बीवी ने आपके लिए रास्ते बंद कर रखे हैं, शरीयत ने आपको इजाज़त दी है, आप तलाक़ के ज़रिए छुटकारा हासिल कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर ये अर्ज़ करूँगा कि इस किस्म के मसाइल को अपने इलाके के आलिम दीन के पास दोनों आदमी जाइए, आप भी जाइए, आपकी बीवी भी जाएँ, या आप दोनों घर के बुजुर्ग जाएँ, इसको हल करें। टेलीविज़न पे सवाल करके इस मसले को हल नहीं किया जा सकता। जी, अगर इसलिए कि जब तक कि दोनों तरफ की बात नहीं क्लियर हो सकती कैसे फैसला हो।
اگلا سوال، آئی ہیو اے کوشچن مائی فادر، میں اس کو میننگ بتاتا ہوں اپنے ناظرین کو. ان کا سوال یہ ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب زیارت پہ جب گئے تو مشہد میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرتے ہوئے مشہد میں ان کا انتقال ہو گیا، جبکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام عراق بھی جائیں اور زیارت کر لیں، تو یہ زیارت نہیں کر سکے. تو ان کے بیٹے پوچھ رہے ہیں کہ میں کیا کروں. کچھ بھی نہیں، اس میں واجب تو نہیں تھا یہ عمل. اگر ان کی طرف سے کوئی نظر تھی، منت تھی، تو اس کے لیے اگر ادا کرنا ہے تو ٹھیک ہے، کسی کو بھیج کے ان کے نیابت میں ادا کروا دیں، ورنہ واجب نہیں تھا. یہاں سے بھی بیٹھ کے اگر ان کی نیابت میں آپ جو ہے زیارت پڑھ دیں گی، اگر انہوں نے اپنے اوپر واجب نہیں قرار دیا تھا تو آپ یہاں سے بھی بیٹھ کے پڑھ لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں ثواب ان تک پہنچ جائے گا. اور اگر انہوں نے اپنے اوپر واجب قرار دیا تھا اور ادا نہیں کر پائے ہیں تو کسی کو بھی نائب بنا کے بھیج دیں، آپ خود چلے جائیں اپنے والد کی طرف سے اور جا کے زیارت کر لیں، زیارت ادا ہو جائے گی. جی اگلا سوال لیتے ہیں. میں 1 سال سے کال سینٹر میں کام کرتی ہوں، کبھی کچھ غلط نہیں کیا ہے، میری مجبوری ہے اس لیے یہ کام کرتی ہوں. میرے پاپا ہینڈی کیپ ہیں اور گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، اس میں زیادہ پیسے ہیں. کیا شیعہ لڑکی اگر کال سینٹر میں کام کرتی ہے تو کیا یہ حرام ہے؟ جو میرا کام ہے کوئی غلط کام نہیں ہے. ہیلتھ ایشو کے بارے میں ہے کہ اگر کسی حرام میں مبتلا ہونے کا کوئی شبہ نہیں ہے اور یہ خود کہہ رہی ہیں کہ کوئی غلط کام نہیں ہے، حرام کام نہیں ہے، ہیلتھ سے ریلیٹڈ کام ہے، تو ظاہراً جب پردے میں رہتے ہوئے شریعت کے آئینے میں آپ کام کر رہی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، شریعت نے اس کے اوپر پابندی نہیں لگائی ہے. اور حقیقت اب یہ ہے کہ کال سینٹر میں کس طریقے سے کام کیا جاتا ہے یہ مجھے نہیں معلوم. اگر شریعت کے دائرے میں رہ کے آپ کام کر رہی ہیں تو اس میں کام کرنے میں کوئی حرج نہیں. جی اگلا سوال ساحل مہدی فرام مئو اتر پردیش سے ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلے تو یہ بہت ہی تعریف کرتے ہیں اس چینل کی، بہت بہت شکریہ ادا کریں گے ہم آپ کا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو غیر مذہب والے ہیں ان کی موت جب ہوتی ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ زندگی اور موت سے چھٹکارا ہو گیا، لیکن مسلمان کو دیکھا جائے تو جب ان کی موت ہوتی ہے تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے جنت کو حاصل کر لینا. ان کے بقول کی یہ تو ایک طرح کی لالچ ہے. تو کیا مقصد ہے موت کا آ جانا؟ دیکھیے، موت ہو یا زندگی ہو، خداوند عالم نے اس دنیا میں جب انسانوں کو بھیجا ہے تو خود قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ جتنے بھی جنات و انسان ہیں ان کو پیدا کیا گیا صرف اللہ کی عبادت کے لیے. اب اللہ عبادت کے بدلے میں، اپنی پیروی کے بدلے میں جو کچھ عطا کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے نبی نے بیان کر دیا ہے کہ جب ہم اللہ کے اطاعت گزار بندے بن کر رہیں گے تو اللہ ہمیں اس کے بدلے میں جنت دے گا. ورنہ حق تو یہ ہے کہ اگر نبی نے نہ بیان کیا ہوتا تو ہمیں کہاں سے معلوم ہوتا کہ جنت ملے گی. یہ جنت کے لالچ میں عبادت کا انجام دینا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. انسان خدا کی عبادت بھی کر رہا ہے اور جنت کے لالچ بھی ہے، ٹھیک ہے جنت میں جائے گا، کہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی عذاب میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا. لیکن یہ کہ زندگی یعنی مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ خدا کی عبادت اور خدا کی قربت ہے جو ہمارا زندگی کا مقصد ہے، چاہے وہ ہم دنیا میں رہے یا دنیا سے چلے جائیں. مقصد صرف اور صرف خدا کی اطاعت ہے، خدا کی عبادت اور خدا سے قربت حاصل کرنا ہے، اہل بیت سے قریب ہونا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی زندگی کا مقصد نہیں. جی اگلا سوال، میں ایک گورنمنٹ امپلائی ہوں، کیا جو ہماری پینشن کے لیے اماؤنٹ ڈیڈکٹ ہوتا ہے اس پر بھی خمس دینا چاہیے، اور اس پر بھی جو ہماری پالیسی ہے اپارٹ فرام ادر سیونگ؟ دیکھیے، خمس آپ کی سیونگ پر ہے، جو آپ کی بچت ہے ہر سال اس کے اوپر خمس واجب ہے. اب جو آپ ہر وقت دے رہے ہیں، گورنمنٹ آپ سے لے رہی ہے پینشن کے لیے، تو جب آپ کو پینشن کی رقم ملے گی، امانت ملے گی، تو اس وقت آپ کو خمس دینا پڑے گا. ابھی آپ کے پاس ہے نہیں، جو آپ کے پاس موجود ہے اس میں خمس کو دینا ہے. اسی طریقے سے جو بھی پالیسی ہے، جو کچھ ہے، آپ جب پیسہ دے رہے ہیں تو آپ کے پاس نہیں ہے، جب وہ آپ کے ہاتھ میں آئے تو آپ کو اس کا خمس دینا ہے. اور جب آپ کسی دوسرے کے پاس رکھوا رہے ہیں، بینک میں رکھوا رہے ہیں، گورنمنٹ کے پاس رکھوا رہے ہیں، تو اس وقت آپ کو خمس واجب نہیں. اگلا سوال ہے کہ ہمارا سوال یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کا لاشا کب دفن ہوگا؟ کوئی کہتا ہے 13 محرم، کوئی کہتا ہے 20 صفر. نہیں، یہ حقیقت ہے کہ
13 محرم اور 12 محرم اور 13 محرم کی ہی تاریخ ہے. 12 محرم کی تاریخ ہے کہ خود ہمارے چوتھے امام آئے ہیں, بنی اسد کا قافلہ آیا تھا, اور انہوں نے یعنی عورتوں نے جب دیکھا تھا تو جا کے مردوں سے کہا, اور تمام ارباب مقاتل نے یعنی جو مقتل کی کتابیں ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ دفن کرنا چاہتے تھے, لیکن کیونکہ سرحائے شہداء نہیں تھے, پہچان نہیں پا رہے تھے, تو خود بطور اعجاز ہمارے چوتھے امام آئے اور انہوں نے بتایا, اور امام کے جنازے کو مولا نے خود دفن کیا, جناب عباس کے جنازے کو خود مولا نے دفن کیا, اور بقیہ شہداء کو بنی اسد کی مدد سے دفن کیا گیا. جی اگر بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں جو کہ دلی سے ہے, اور ہم نام یہاں نہیں لینا چاہیں گے جنہوں نے یہ سوال کیا ہے, بس کوشش ہے کہ جواب ان تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ. یہ فرماتی ہیں کہ ان کی شادی ہوئے 8 سال ہو گیا, اور یہ کہتی ہیں کہ کوئی فزیکل ریلیشن شپ نہیں ہوئی ہے, ہم بستری نہیں ہوئی ہے. جی, چونکہ کہ اس کی وجہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ جو ان کے ہسبینڈ ہیں ان میں ایک طرح سے اگر کھل کے کہوں وہ نامرد اس کے شکار ہیں. یہ چاہتی ہیں کہ میں ان کا ساتھ بھی نہ چھوڑوں, لیکن کوئی دعا بتائیے کیا کروں میں. جب انسان کے جسم میں کوئی نقص و عیب ہے تو اس کو دعا سے نہیں حل ہونے والا ہے. انسان بیمار ہو جاتا ہے تو دعا کے ذریعے دوا کے ساتھ اس کو شفا ملتی ہے. جی, اگر یہ بیماری ہے تو یہ میڈیکل کے ذریعے اس کو حل کرنا چاہیے. ان کو ڈاکٹروں کے پاس جا کے دکھائیں جو اس کا کہ قابل علاج ہے یا نہیں ہے. اگر قابل علاج ہے جی, تو اس کا علاج کرانا چاہیے, اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے. آپ کسی بھی ڈاکٹر سے جا کے مشورہ کر سکتی ہیں, اور خود اپنے ہسبینڈ کو لے جا کے مشورہ کر سکتی ہیں. آج میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کیا ہے, نہیں ممکن ہے کہ علاج ہو. قدم علاج کے لیے جب بڑھائیں گے تو پھر اس وقت دعا جو بھی کریں گے خداوند عالم قبول کرے گا, لیکن بغیر علاج کے کوئی ایسی دعا نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کے نامرد ہونے کے دعا کے ذریعے ٹھیک کیا جا سکے. جی اگر بہت شکریہ. سیف علی مظفر پور سے, ایک مؤذن اگر مسجد میں اذان دیتا ہے تو اس مؤذن کی اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں کیا اہمیت و درجہ ہے؟ بہت بڑا درجہ ہے مؤذن کا, اذان دینے والے کا. خود سرکار قدمی مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یہ بیان کر دوں کہ اذان دینے والے کا رتبہ خداوند عالم کے نزدیک کیا ہے تو تم لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دو گے اذان دینے کے لیے. اللہ اکبر. بہت بڑا مرتبہ ہے کہ خود پیغمبر اسلام نے نہیں بتایا کہ کیا مرتبہ ہے, کیا درجہ ہے. اتنا زیادہ, اتنا بڑا عظیم مرتبہ ہے اس مؤذن کا کہ آپ نے فرمایا اگر میں بیان کر دوں تو تم ایک دوسرے کا قتل کر دو گے اذان دینے کے لیے. اگلا سوال علی گڑھ سے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی حیض کی حالت میں ہے تو کیا وہ اس وقت کالے کپڑے نہیں پہن سکتی؟ ایسا کچھ نہیں ہے, جو کپڑا پہننا چاہیے. صرف نماز کی حالت میں منع کیا گیا ہے کہ انسان کالے کپڑے نہ پہنے, مکروہ ہے, وہ بھی اگر ایام اعضاء نہیں ہے تب, ورنہ ایام اعضاء میں کالے کپڑے میں بھی نماز پڑھی جاتی ہے. اگلا سوال ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم لوگ کہیں ایسے سفر پہ گئے ہیں جہاں ہماری نماز قصر تھی لیکن وہاں پہ ہمیں نماز نہیں پڑھا, اپنے گھر وطن واپس آ گئے ہیں, تو نماز ہم جو قضا پڑھیں گے وہ قصر والی یعنی اگر 4 ہے تو 2 رکعت پڑھیں گے یا مکمل پوری پڑھیں گے؟ جو نماز جس صورت میں قضا ہوئی ہے ویسے ہی ہم کو ادا کرنا ہے. ابھی یہ سفر میں قصر میں قضا ہوئی ہے تو اس کو ہمیں ادا کرنا ہے تو وہ ہم قصر ادا کریں گے. لہٰذا یہ قانون کلی یعنی ایک ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ جیسے نماز قضا ہوئی ہے ویسے ہی ادا کرنا ہے. اگر گھر پہ ہیں تو گھر کی طرح ادا کرنا ہے, اگر سفر پہ ہیں تو سفر کی طرح ادا کرنا ہے. بہتر یہ ہے کہ جب ہم ان سفر پہ جا کے اپنے جسم کو خوشیاں عطا کرتے ہیں کوشش یہ کریں کہ روح کو بھی خوشنودی اور خوشی دیں کہ مختصر وقت ہو جاتا ہے, 4 رکعتی نماز 2 رکعتی ہو جاتی ہے, کسی نہ کسی طرح نماز کو ہم انجام دے لیں. اور اگر شاید آپ سے یا کسی اور عالم سے ہم نے یہی سنا ہے کہ ایسے سفر سے منع کیا گیا ہے کہ جس میں نماز جی بالکل منع کیا گیا ہے, جہاں پر ہمیں احتمال بھی ہو, یقین نہ ہو, اگر ہمیں یہ احتمال بھی پایا جا رہا ہے کہ نماز چھوٹ جائے گی تو ایسے سفر سے پرہیز کرنا چاہیے. اگلا سوال لیتے ہیں, از سگریٹ اسموکنگ حرام؟ اف ناٹ وائی؟ کیا سگریٹ پینا حرام ہے, اگر نہیں تو کیوں؟ حرام نہیں ہے, کیونکہ مراجع تقلید نے اس کا فتویٰ نہیں دیا ہے کہ سگریٹ پینا حرام ہے یا نہیں ہے, حرمت کا فتویٰ نہیں دیا ہے, لیکن مراجع تقلید نے یہ ضرور لکھا ہے کہ اگر انسان کے بدن کے لیے ضرر ہے, نقصان ہے, تو پھر یہ حرام ہو جائے. اچھا, اگلا سوال یہاں پہ ہم سوال کرنے والے کا نہ نام لیں گے نہ ان کے شوہر کا نام لیں گے, جواب پہنچائیں گے انشاءاللہ.
میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں لیکن آج کل وہ بہت دور دور رہتے ہیں، پلیز کچھ دعا بتائیے جس سے وہ میری پرواہ کرنے لگے۔ اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، سب سے یہ دعا سے ہٹ کے جو ایک وہ ہے کہ اگر ہم کوشش یہ کریں ہم کہ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو، اپنی محبت کو شوہر کے سامنے رکھیں تو یقیناً یہ مشکل حل ہو جائے گی، یہ حل ہو جائے گی۔ حل ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے جو طریقہ ہے محبت کا، مثلا کھانے میں، پینے میں، ان چیزوں میں اگر ہم توجہ دیں گے، بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرفہ محبت ہوتی، دوسری طرف سے توجہ نہیں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم محبت بہت کرتے ہیں لیکن اس کو اظہار نہیں کر پاتے۔ اچھا، اظہار بھی ضروری ہے۔ ضروری ہے اظہار کرنا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ اپنی محبت کا اظہار کرو۔ سبحان اللہ۔ جب تک اظہار نہیں کرو گے محبت کا اثر نہیں ہوگا۔ لہٰذا کوشش یہ کریں کہ اس طریقے سے، اور اس کے علاوہ 2 رکعت نماز حاجت صبح کی طرح بالکل نماز حاجت پڑھ کے خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ خداوند عالم اس مشکل کو حل کرے گا۔ جب کوئی مشکل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، توجہ ہٹ گئی ہے، تو خداوند عالم اس توجہ کو موڑ دے گا اسی عمل کے ذریعے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ آپ کوشش کیجئے کہ اس محبت کا اظہار کیجئے۔ ضرور۔ اگلا سوال یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی ضمانت کی جب خدا نے خود ضمانت لی ہے تو یہ امام زمانہ علیہ السلام کے نام کا صدقہ کیوں نکالتے ہیں؟ صدقہ جو بھی ہو، ہم چاہے امام کی سلامتی کے لیے نکالیں یا اپنی سلامتی کے لیے، جو کچھ ہوتا ہے یہ ہم اپنے لیے نکالتے ہیں، ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یقیناً یہ ہم اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے صدقہ نکالتے ہیں، ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں، اپنے بزنس میں ان کو پارٹنر بناتے ہیں۔ یہ ایک ہماری محبت کا طریقہ ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنے بچے کی سلامتی کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے صدقہ نکال لیں، ہم اپنے امام کی سلامتی کے لیے، ورنہ ان کو واقعی ضرورت نہیں ہے ہماری ان چیزوں کی۔ اگلا سوال ہے تبرع کرنا کیسا ہے، کب اور کہاں کریں؟ تبرع مکتب امامیہ میں فروع دین کا جز ہے، اور تبرع کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے جو دشمن ہیں ان سے بیزاری اور لعنت کا عقیدہ رکھنا، اظہار کرنا۔ اور اس کی جگہ کہاں ہے، کب کہاں ہے؟ آیت اللہ بہجت رضوان اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ تبرع کی جگہ کہاں ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ بہترین جگہ یہ ہے کہ انسان مصلی عبادت پہ جب نماز سے فارغ ہو تو اس وقت تبرع کرے، جی، کہ اپنے عقیدے کا اظہار خدا کی بارگاہ میں کرے۔ منع کیا گیا ہے ایسی جگہوں پر تبرع کرنے سے۔ بہترین جگہ یہی ہے کہ مصلی عبادت پہ انسان نماز کے بعد تبرع کرے۔ ضروری نہیں ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنی نماز اور عبادتوں کو لوگوں کے سامنے نہیں بیان کرتے، صرف خدا کے لیے انجام دیتے ہیں، ویسے ہی اس عقیدے کو بھی لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کے سامنے بیان کریں۔ اگلا سوال، میں آپ کے شو فرید آباد کے متعلق اسکرین ہونے والا تھا 13 تاریخ کو 10:30 پہ، تو سوال یہ ہے کہ وہ صبح کے وقت تھا یا رات کے وقت تھا؟ 13 تاریخ اردو تھی۔ ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ جب بھی کوئی پرومو یا کوئی ایڈ اس طرح سے آتا ہے کہ وہ 10:30 بجے آئے گا تو اس کے آگے AM یا PM لکھا ہوتا ہے، یعنی دوپہر میں آئے گا کہ شام میں یا رات میں آئے گا، اس پہ لکھا ہوتا ہے۔ اور جو ڈیٹ ہوتی ہے وہ انگلش کے مہینے کے حساب سے ہی ہوتی ہے، اردو کے حساب سے نہیں ہوتی ہے۔ اگر چھوٹ گیا ہے تو انتظار کیجیے، ہو سکتا ہے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہو تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال لیتے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ ایک روایت سے ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے کبھی رات کو آئینہ میرر نہیں دیکھا، تو کیا رات کو آئینہ دیکھنا صحیح نہیں ہے؟ رات کو آئینہ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ روایت نہیں معلوم یہ روایت کہاں سے ہے، ہم نے نہیں دیکھا، اور اس لیے ہم انکار بھی نہیں کرتے کہ ظاہر ہے کہ جو بھیجنے والا ہے ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی کتاب میں دیکھا ہو، لیکن رات میں آئینہ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال، میرا سوال یہ ہے کہ کسی دوسرے مسلک، مثلا ہمارے ہندو حضرات، کرسچن یا جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، کیا کوئی لڑکی یا لڑکا مسلمان ہونا چاہے تو اس کے کیا رولز ہیں؟ کیا مسلمان ہونے کے بعد اس سے نکاح کرنا جائز ہے؟ دیکھیے، کوئی بھی اگر غیر مذہب کا مذہب اسلام کو اختیار کرنا چاہتا ہے تو صرف ہماری ذمہ داری اور ہماری
جو ہمارا وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم تعلیمات اسلامی ہیں اس کو بیان کر سکتے ہیں. کم از کم ہم اپنے ملک ہندوستان کی جو تہذیب و ثقافت ہے اس میں ہم کسی بھی اعتبار سے کسی کو پریشر نہیں ڈال سکتے، دباؤ نہیں ڈال سکتے کہ آپ مسلمان ہو جائیے. یہ صحیح نہیں ہے. یہاں آزاد ملک ہے اور سب آزادی کے ساتھ اپنے اپنے مذہب پہ زندگی گزاریں. لیکن اگر کوئی ہم سے آگے پوچھے تو ہم اس کو راستہ بتا سکتے ہیں. جی ہاں. اور اس کا راستہ اور رولز اسی وقت بیان کیا جائے گا جب وہ چاہے. بالکل. اور سب سے پہلے بیسک اسلامی تعلیمات جو ہے اس کو بیان کرنا ہوگا، جو اصول دین ہے، جو فروع دین ہے. اور سب میں اہم اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، نماز کا طریقہ ہے، وہ ہمیں بیان کرنا ہوگا. نماز جب انسان شروع کر دے گا تو باقی اعمال کو دھیرے دھیرے وہ خود بخود انشاءاللہ سیکھ لے گا. چلیے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اگلا سوال ہے کہ مسجد کا متولی اس امام جماعت کو جو 35 سال سے قوم کی خدمت کر رہا ہے بغیر کسی عذر شرعی کے کیا وہ ہٹا سکتا ہے؟ یہ خود لکھ رہے ہیں بغیر عذر شرعی کے، تو بغیر عذر شرعی کے تو نہیں ہٹا سکتا. اچھا. ہاں لیکن اگر واقعاً مصلحت نہیں ہے، مثلا ایک انسان ہے جب 35 سال سے نماز پڑھا رہا ہے، مثال کے طور پر وہ ضعیف ہو گیا ہے، لوگ نماز کوئی شرعی عذر نہیں ہے لیکن لوگ اس کی نماز میں مثلا جوان دیر لگ رہی نماز میں تو حاضر نہیں ہو رہے ہیں، اگر یہ مسائل آ رہے ہیں اس بنیاد پر ہٹا دیا ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. عزت و احترام کے ساتھ ہٹایا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے. اور خود ہے اس طریقے کہ اگر کوئی 70 سال 80 سال کا ہو گیا خود ہٹ جائے گا. بالکل. ہاں لیکن یہ کہ متولی بغیر کسی عذر اور بغیر کسی دلیل کے ہٹانا چاہے تو یہ خلاف عرف ہے، یعنی آداب کے خلاف ہے. جی بہت شکریہ. اگلا سوال لکھنؤ سے کہ جمعے کو اتنا خاص کیوں قرار دیا گیا ہے اور دنوں کا سردار کہا گیا؟ بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جو ہمارے لیے روایتوں میں بیان کی گئی ہیں، معصومین نے بیان کیا گیا ہے، تو ہم اس وجہ کو تو نہیں جانتے. اگر کوئی کہے کہ مثلا ماہ رمضان میں شب قدر کیوں قرار دیا گیا تو ہم نہیں جان سکتے، لیکن اتنا معلوم ہے کہ خداوند عالم نے جمعے کو سید الایام کہا اس لیے کہ خداوند عالم شب جمعہ اپنی ساری برکتوں کو نازل کرتا ہے. جی. اور شب جمعہ عبادت کا وقت خدا کو پسند ہے. ہفتے میں ایک دن اس نے عبادت کے لیے رکھا ہے، جمعے کے دن کو عبادت کے لیے رکھا ہے اور شب جمعہ کو عبادت کے لیے رکھا ہے، اسی لیے کہ انسان اس کی اہمیت کو سمجھ سکے. خداوند عالم نے بیان کیا ہے کہ یہ سید الایام ہیں، دنوں کا سردار قرار دیا گیا. جی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اگلا سوال جو کہ بہت اہم، آپ کا آئی ایس کے بارے میں کیا اوپینین ہے، کیا نظریہ ہے؟ بہت سے مسلم آئی ایس کو جوائن کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اسلام انسلٹ ہو رہی ہے. ون ٹی وی سے گزارش ہے کہ ایسے پروگرام کریں جس سے یہ بتایا جائے کہ آئی ایس نان مسلم، یعنی وہ مسلمان نہیں ہے. کیا نظریہ آپ کا؟ یہ ہر انصاف پسند اور ہر سچے مسلمان کا یہی نظریہ ہے کہ اسلام میں کہیں پر بھی ظلم و جور اور بربریت اور اس طریقے کی تعلیم نہیں دی گئی ہے. کہیں پر بھی مسلمان کو مسلمان سے لڑانے، مسلمان کو قتل کرنے اور یہ سب تعلیمات نہیں دی گئی ہے. کہیں پر بھی کسی کو قتل کرنے کو نہیں کہا گیا ہے. تو اب اس طریقے سے جو آئی ایس کا جو کردار پوری دنیا میں پیش کیا جا رہا ہے، یہ صرف ایجنٹ ہیں، سامراج کے ایجنٹ ہیں اور یہ دشمن کی چال کو چلا رہے ہیں، دشمن کی باتوں کو پھیلا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور جیسے دشمن چاہ رہا ہے کہ اسلام بدنام ہو اس طریقے کے کام کر رہے ہیں. ورنہ کہیں پر بھی اسلام کی تعلیمات میں کسی جانور کو بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ سے قتل کرنا اور ذبح کرنے کا جب کی اجازت نہیں دی گئی ہے تو انسانوں کی تو بہت عظمت ہے. جی. یہ جو آئی ایس کا کردار پیش کیا جا رہا ہے، آئی ایس کا کردار پیش کیا جا رہا ہے، یہ ہر مسلمان کے لیے شرم آور ہے. لہٰذا میں خود اور اپنے تمام جو اراکین ہیں میں ان تمام کی طرف سے اور چینل کی طرف سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ اس سے کسی بھی مسلمان کی کوئی توجہ اور کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی مسلمان اس کی طرف نہیں ہے. یہ جو لوگ بھی ہیں یہ سامراج کے دشمن کے ایجنٹ ہیں، یہ اصلاً مسلمان نہیں ہیں. لہٰذا بھٹکنا نہیں چاہیے، ان کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے. آج دنیا انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بہت آگے بڑھ چکی ہے. ان کی جو بنیاد ہے جہاں سے یہ آئے ہیں اور جو ان کو فائننس کر رہے ہیں ان سب کو دیکھنا چاہیے، یہ سب اسلامی دشمن ہیں. لہٰذا جو لوگ اس کی طرف جانا بھی چاہتے ہیں
جانے سے پہلے اس کی حقیقت کو سمجھیں، پھر جانے کا ارادہ کریں۔ یقیناً جب حقیقت کو دیکھ لیں گے تو خود بخود اس سے دور ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے نبی کی تعلیمات میں، قرآن کی تعلیمات میں کہیں پر بھی ایسے لوگوں سے رشتہ رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ کا بہت شکریہ ادا کریں گے، اور اپنے ہم تمام ناظرین سے یہ کہنا ضرور چاہیں گے کہ ISIS کے خلاف چینل ون کے ذریعے کچھ نہ صحیح تو کم سے کم 25 سے 30 پروگرام الگ الگ صورت سے، الگ الگ انداز سے کئی دفعہ پیش کیا گیا۔ الحمدللہ ہمارا یہ چینل، واقعی اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسانیت کا مذہب ہے، انسانیت کی بات ہوتی ہے۔ یہ ISIS والے، یہ گندی سوچ، گندی ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں، ان سے دور رہیے۔ اور انہوں نے جو اس سوال میں کہا کہ کچھ مسلمس وہاں جا رہے ہیں، وہ نام کے مسلمان ہو سکتے ہیں، حقیقی میں مسلمان وہ نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ مسلمان وہ ہے جس کے لیے حضور نے خود کہا ہے کہ جس کے ہاتھ سے، زبان سے انسان محفوظ رہے۔ یہ انسانیت کے دشمن ہے، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اگلا سوال کہ میں محمد علی سہارنپور سے، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم لڑکی صاحب ایمان ہونا چاہے تو ہمیں اس کی کون کون سے طریقوں سے مدد کرنا چاہیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ ایمان لائے گی تو اس کی فیملی اس کو چھوڑ دے گی، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کو اپنے مذہب پر لانے کے لیے؟ میں نے عرض کیا کہ مذہب پہ لانے کے لیے کوئی پریشر نہیں ڈالنا چاہیے، اور جو تعلیمات ہے، بیسک تعلیمات، وہ بتانا چاہیے، اور سب سے پہلے اسلامی تعلیمات میں نماز کی تعلیم دینا چاہیے۔ اور اگر اس طریقے سے کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا آتا ہے اور پورے خاندان سے اس کو الگ ہونا پڑے گا، تو اس کے بارے میں جو کچھ ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے ان چیزوں کو، کہ ہم اگر اسے مسلمان بنا رہے ہیں یا دائرہ اسلام میں لا رہے ہیں تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ آئندہ اور فیوچر میں ہم اس کے لیے کیا کر سکیں گے، اس کی بھی توجہ رکھنا چاہیے۔ اگر بہت شکریہ۔ آخری سوال آج کے اس ایپیسوڈ مسائل زندگی میں ہم لیتے ہیں، جو کہ بہت اہم سوال ہے۔ خدا کرے کہ جنہوں نے غلطیاں کی ہیں ان کی یہ سوچ ہو اور پھر سے ٹوٹے ہوئے گھر جڑ جائیں۔ سوال یہ ہے کہ کسی انسان کی طلاق ہو جائے اور پھر سے وہ دونوں اپنی زندگی ساتھ گزارنا چاہیں تو وہ گزار سکتے ہیں اپنی زندگی کو صحیح طرح؟ بالکل گزار سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں طلاق رجعی رکھا ہی گیا ہے، رجوع کرنے کے لیے اجازت جو دی گئی ہے وہ اسی لیے ہے کہ جب عدے میں رہتا ہے انسان، جب عورت عدے میں رہتی ہے تو عدہ طلاق جو ہوتا ہے اس میں 3 مہینے کا جو وقت ہوتا ہے اس میں پلٹ جائے، نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور بائی چانس اگر 3 مہینے میں نہیں پلٹتا ہے تو جب بھی چاہے نکاح کے ذریعے پلٹ سکتا ہے۔ اور یہ بہت اچھا ہے کہ اگر کسی بھی نافہمی کی بنیاد پر کسی بھی وجہ سے الگ ہو گئے ہیں اور پھر ملنا چاہتے ہیں تو شریعت نے اجازت دی ہے، بلکہ بہت ثواب ہے اس کام میں۔ لہٰذا اپیل یہی ہے کہ اس لعنت کو ختم کریں، شادی سے پہلے جتنا غور و فکر کرنا ہے اس کو کر لیں، جتنا ہو سکے چھان بین کر لیں، تاکہ یہ نوبت نہ آئے، یہاں تک بات نہ پہنچے کہ شادی کے کچھ ہی دن بعد یا کچھ عرصے کے بعد طلاق کی نوبت آ جائے۔ یہ ایک غلط کلچر، ایک غلط سسٹم چل رہا ہے، اور میں اس چینل کے ذریعے یہی اپنے تمام جوانوں سے اپیل کروں گا، اور خاص طور سے ان والدین سے بھی اپیل کرنا چاہوں گا کہ جو اس قسم سے مداخلت کرتے ہیں، انٹرفیئر کرتے ہیں بچوں کی زندگی میں، وہ نہ کریں، بلکہ ان کو آزاد چھوڑ دیں، ان کو خود صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا دیں تاکہ ان کی زندگی آگے بڑھ سکے۔ جب والدین، جب ان کے پیرنٹس اس میں انٹرفیئر کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، اور بہت عجیب سا لگتا ہے کہ جس وقت جسے غیر طلاق جاری کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا دعا یہی ہے کہ ہر ایک انسان جو بھی اس رشتے ازدواج میں شادی کرنا چاہتا ہے وہ آنکھ کھول کے جڑے، تاکہ بعد کی مشکلات سے اپنے آپ کو بچا سکے، اللہ کے غضب کا شکار نہ ہو۔ جی اگر بہت بہت شکریہ ادا کریں گے، آپ نے اپنا قیمتی وقت اس مصروف بھری زندگی میں دے کر کے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جواب دیے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ چند جملے جواب کی صورت میں جو تعلیمات اہل بیت اور تعلیمات قرآن کی روشنی میں ہمارے علماء بزرگوں نے دیے وہ پیش کیے، اور خدا سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اپنے پروگرام کو اب یہیں پہ وقت کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ سوالات ابھی ہماری فہرست میں اور بھی بہت سے رہ گئے ہیں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے، تو بچے ہوئے سوالات اور ابھی جو نئے سوال اب جو آپ ہم تک بھیجیں گے ان کے جوابات ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ لیکن آپ سے التجا ہے، گزارش ہے، آپ جب بھی سوال ریکارڈ کرائیے تو وہاں پہ
کوئی انسان نہیں ہے بلکہ ایک مشین رکھی ہوئی ہے جو اس میں بیپ کی آواز جب آ جائے تو آپ فوراً ہمارے اپنے سلام کے جواب کا انتظار نہ کریں بلکہ اپنے سوال کو ریکارڈ کرائیں فوراً. بس توجہ اس بات کی ہو کہ آواز کلیئر ہونا چاہیے, بیک سائڈ سے زیادہ آواز نہ ہو. ٹیلی ویژن کو خاص کر آپ اس وقت میوٹ کر دیجیے یا آف کر دیجیے, اس لیے کہ بہت سے ہمارے جو ایسے ناظرین ہیں جن کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمارے کئی سوال ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں. اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ آواز کلیئر نہیں آئی, دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایسے سوال ہو سکتے ہیں آپ کے ہوں کہ جس کا جواب ٹیلی ویژن کے ذریعے نہیں دیا جا سکتا, تو آپ اپنے کسی بھی قریبی عالم دین سے رابطہ کر کے اس سوال کا جواب لے سکتے ہیں. آج کا پہلا انعام جا رہا ہے حضور آقا سیستانی کا ایک مسئلہ ہے کہ انسان گاڑی چلاتے ہوئے یا راستہ چلتا ہوا سنت نماز ادا کر سکتا ہے. یہ کیا ہماری عورتیں گھر کے کاموں میں مشغول مثلا چاول وغیرہ گیہوں صاف کر رہی ہیں, ترکاری کاٹ رہے ہیں, اس وقت کیا وہ ایسے اشاروں سے نماز ادا کر کے سنت نماز ادا کر کے ثواب حاصل کر سکتے ہیں؟ آج کا دوسرا انعام کے حقدار ہیں. میں جاننا چاہتا ہوں کہ جو غیر مسلم ہیں جو اچھے کام کرتے ہیں انہیں ان کی جگہ کیا ملے گی مرنے کے بعد. اور تیسرے انعام کے حقدار ہیں. اگلا سوال جو کہ بہت اہم, آپ کا ISIS کے بارے میں کیا اوپینین ہے, کیا نظریہ ہے؟ بہت سے مسلم ISIS کو جوائن کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اسلام انسلٹ ہو رہی ہے. ون ٹی وی سے گزارش ہے کہ ایسے پروگرام کریں جس سے یہ بتایا جائے کہ ISIS نان مسلم یعنی وہ مسلمان نہیں ہے. کیا نظریہ آپ کا؟ یہیں پہ اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے چینل ون. خدا حافظ.